الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ لگتا ہے مجھ کو پیارا، سرکار کا مدینہ. پیر پہ مرنے والے پیر اس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، حج سے فارغ ہونے کے بعد، مسلمان ان میں سے اکثریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر وہ مدینہ شریف سے محبت کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ پیرس بڑا خوبصورت ہے، لندن بڑا خوبصورت ہے، امریکہ بڑا خوبصورت ہے. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کے لیے سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک، آپ کی جو رہائش گاہ ہے، آپ کی جو مسجد نبوی شریف ہے، مدینہ پاک، اس کا ایک ایک ذرہ مسلمانوں کو اپنی جان سے بھی پیارا ہوتا ہے. تو حاجی حضرات حج کے بعد جو ہے وہ مدینہ پاک کے اندر حاضر ہوتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں: حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماتے ہیں کہ حاجی حضرات انہوں نے مکہ شریف کے اندر آب زمزم پیا، خانہ کعبہ کی زیارت کی، اللہ کے گھر کی زیارت کی، کعبہ کی زیارت کی. کعبہ جن کے صدقے سے کعبہ بنا ہے،
आला हजरत फरमाते हैं काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, यानी काबा जिस तरफ झुका हुआ है आज जो है उनकी रोजे की ज़ियारत करने के लिए आओ। हाजी हजरान खाना काबा शरीफ में सफ़ा और मरवा वहाँ पर तवाफ करते हैं और गुलाफे काबा को अपनी आँखों के साथ लगाना ये सआदत समझते हैं और इसी तरह आबे जमजम पीना अपने लिए सआदत समझते हैं। तो इस पूरे कलाम के अंदर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने उन कैफियत को भी बयान किया। फरमाते हैं आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। कि यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ, तुम्हें पता चलेगा कि कौसर के जो मालिक हैं, हौज़े कौसर के जो मालिक हैं, उनकी बारगाह में भी आकर प्याला पीकर देखो तो पता चले कि तुम्हें दोबारा कभी जिंदगी में प्यास नहीं लगेगी। खूब आंखों से लगाया है गुलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। जो हुजूर अलैहिस्सलाम का रोज़ा पाक है उसके ऊपर जो पर्दा है, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते इससे पहले तुमने खाना काबा का गुलाब भी देखा है, अब हुजूर अलैहिस्सलाम का जो महल मुबारक है उस महल के जो पर्दे हैं अब उनका भी जलवा देखो। गौर से सुन तो रज़ा काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। इसीलिए आशिकाने रसूल फरमाते हैं तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच रहन वालिया, जाली अखियां नु लावा मैं मदीने विच रहन वालिया। तो मैं मुख्तसर ये करता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत करना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़े मुकद्दर की बात है और बहुत बड़ी सआदत की बात है। और जिस तरह हम अपनी महफिलों के अंदर अहले सुन्नत व जमात पढ़ते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो जाऊ का मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। ये उस वक्त की बात नहीं कि सिर्फ सहाबा के दौर तक की बात होती कि सहाबा जाते बाद में न जाते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा पाक में नियत करके जाना ये सहाबा की भी सुन्नत है और ताबीन का भी तरीका है, तबा ताबीन का भी तरीका है, औलिया का भी तरीका है और आज तक मुसलमानों का ये तरीका है। कई लोग कहते हैं कि वहां पर सिर्फ मस्जिद नबवी शरीफ में जाना उसकी बड़ी फजीलत है, जो वहां पर नमाज पढ़ेगा 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की नियत करके जाना तो वो कहते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं हमसे ये कहता हूं कि जरा गौर करें कि पूरी मस्जिद नबवी शरीफ है, पूरी मस्जिद नबवी शरीफ, और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक जगह ऐसी है कि जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कि मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान जितनी जगह है और जो जमीन का टुकड़ा है वो जन्नत के बागों में से बाग बना है। तो हम उनको कहते हैं कि ये जन्नत के बागों में से बाग क्यों बना, इसको रियाजुल जन्ना क्यों कहते हैं, इसलिए कि वो सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारका है और ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मिंबर शरीफ है। हुजरे शरीफ से लेकर मिंबर तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ाने के लिए आते थे, एक दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ाने के लिए आते थे। तो जिस जगह पर दिन में 5 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ लगे हैं वो जगह जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा बन चुका है। तो मैं कहता हूं जिस नबी के कदम लगने से वो जगह जन्नत का टुकड़ा बन गई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, ये जन्नत के बागों में से बाग है। तो जरा गौर करें
تفاسیر پڑھ کر دیکھیں۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ جو کفن کا کپڑا لگا ہے اور وہ کپڑا جس جگہ پر لگا ہوا ہے وہ جگہ اس کفن کے ساتھ لگنے کی برکت سے، اور یعنی حضور علیہ السلام کا جسم مبارک اس کے ساتھ ایک کپڑا ہے اور کپڑے کے ساتھ وہ زمین کا ٹکڑا ہے۔ مولانا نعیم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا وہ خانے کعبے سے بھی افضل ہے اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ افضل اس لیے ہے کہ اسے نسبت ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک نہیں لگا بلکہ جسم مبارک کے ساتھ جو کپڑا لگا ہے وہ کپڑا اس جگہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی عظیم تر ہے، وہ جگہ خانے کعبے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا حبیب آرام کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے روزے پر نیت کر کے جانا، آپ کے روزے کی زیارت کرنا، یہی آج میرا موضوع ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بالکل جائز ہی نہیں، اگر جانا ہے تو پھر صرف اور صرف خانے کعبے جائیں اور خانہ کعبہ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ذرا حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجا ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس بندے نے حج کیا لیکن حج کرنے کے بعد وہ میری زیارت کے لیے نہ آیا، اتنے دور کا سفر کیا، اس نے اپنے اپنے ملکوں سے آیا، اپنے اپنے شہروں سے آیا، اس نے حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد میری زیارت کے لیے نہ آیا۔ جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی حاجی حضرات ہوتے ہیں، ان کی فلائٹیں وہ فوراً یعنی 12-13 کو واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور لاکھوں حاجی حضرات اس وقت ایسے بھی ہیں کہ جو حج کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجا ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا لیکن میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے بہت بڑا جو ہے وہ ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا تو طریقہ کار یہ ہے، ہمارے ہاں تو عاشقان رسول تو اس طرح کرتے ہیں، وہ پہلے سرکار کے روزے پر جاتے ہیں، پھر روزے پر حاضری دے کر خانہ کعبہ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے پھر واپسی آتے ہوئے سرکار کے روزے سے سلام کر کے اجازت لے کر واپس آتے ہیں اور یہ دعا کر کے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ دوبارہ آنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، راوی حضرت محمد بن حرب حلالی، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر پردہ فرمایا تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ایک اعرابی آیا، اس کو سادے لفظوں میں کہیں کہ ایک دیہاتی آیا، ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا، اور جب اس نے صحابہ سے پوچھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور علیہ السلام آپ تو بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، آپ تو بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اب بھی حیات ہیں، حضور علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسئلے بھی یاد رکھا کریں، الانبیاء حی یرزق لہم، کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی معاذ اللہ نقل کفر نباشر معاذ اللہ مار کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ تو خیر وہ اعرابی، وہ دیہاتی حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے بظاہر پردہ فرما دیا ہے، اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک، مزار پاک اور قبر شریف اس کے پاس آئے، اور آ کر جو ہے وہ رونے لگے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ یہ ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، رونے لگے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قرآن پڑھا تھا
ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، وہاں پر جا کر اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی اس کی سفارش کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، یا رسول اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، لیکن میں شفاعت کی امید رکھ کر آیا ہوں۔ اور یہ پورا قصیدہ عربی کے اندر اب میں اس میں سے 3 شعر برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ جو لوگ وہاں پر عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے ساتھ جو پلر لگے ہوئے، بالکل 7 پلر، ایک اس طرح پلر ہے اور ایک جو اس طرح پلر ہے، اس کے اوپر آپ نیٹ سے نکال کر دیکھ لیجیے، شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو اعرابی تھا، دیہاتی تھا، اس نے جو ہے وہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا خیر من دفنت بالقاع آدم ہوں، کہ اے کائنات میں سب سے افضل اور کائنات میں سب سے بہترین شخصیت بالقاع آدم ہوں، آپ ایسی جگہ پر دفن ہو چکے ہیں کہ آپ کی برکت سے یہ جگہ جو ہے کائنات کی سب سے عظیم تر جگہ جو ہے بن چکی ہے، بالقاع آدم ہوں، یا رسول اللہ یہ زمین کا ٹکڑا کائنات میں سب سے عظیم بن چکا ہے، فطابا من طیبہن القاء الکم، یا رسول اللہ آپ کی خوشبو کی برکت سے، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے، من طیبہن آپ کی وجہ سے، طاب القاء، یہ جو مدینہ پاک کی پہاڑیاں ہیں اور مدینہ پاک کے جو ذرے ہیں اور مدینہ پاک کے جو پتھر ہیں، یا رسول اللہ میں جہاں جس کے پاس جاتا ہوں اور جس طرف دیکھتا ہوں، جس پہاڑی پہ جاتا ہوں اور جس طرف جاتا ہوں، جس گلی میں جاتا ہوں، جس بازار میں جاتا ہوں، یا رسول اللہ جن پتھروں کی طرف میں دیکھتا ہوں، جن ریگستانوں کی طرف یا رسول اللہ دیکھتا ہوں، آپ کے جسم مبارک کی برکت کی وجہ سے توابا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر خوشبو پیدا فرما دی ہے۔ میں صحابی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں، نفسی فدا لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ جس جگہ پر آپ آرام کر رہے ہیں، یہ جو آپ کا روضہ پاک ہے، یا رسول اللہ یہ جو آپ کی قبر مبارک ہے، اس کے اوپر میری جان قربان ہو، فی العفاف و فی الجود والکرم، یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے، اب ذرا توجہ سے سنیں، یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے، فی العفاف، جس طرح آپ دنیا کے اندر سفارش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ جس طرح والجود والکرم، جس طرح دنیا کے اندر سخاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے کبھی لا کا جملہ نہیں آیا تھا، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا تھا کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، تو صحابی رسول عرض کرتے فی العفاف و فی الجود والکرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عقیدہ یہ ہے، جس طرح زندگی کے اندر آپ کی سخاوت کے دریا چلتے تھے، اسی طرح پردہ فرمانے کے بعد بھی یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کا دریا، جود و سخا کا دریا اسی طرح چل رہا ہے، اور یا رسول اللہ اس دریا سے میں قطرہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں انت النبی الذی انت الحبیب الذی ترجا شفاعتہ۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی سفارش نہیں کر سکتے۔ صحابی رسول کا عقیدہ آج بھی روضہ پاک کے پلروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور 1400 سال سے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، تابعین کا بھی یہ عقیدہ ہے، اولیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے مدارس کے اندر لاکھوں کروڑوں طلباء پڑھتے ہیں۔ جب وہ مدارس میں اپنے اسباق کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے مولا صلی وسلم دائماً آبادا یہ کلام پڑھتے ہیں، اور اس کلام کے اندر یہ شعر بھی آتا ہے، انت الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں، آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں، ترجا شفاعتہ، کہ جن سے شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یا رسول اللہ شفاعت کی امید آپ کے غلام آپ سے رکھتے ہیں، اند الصراط اذا ما زلت القدم، کہ یا رسول اللہ پل صراط سے جس وقت آپ کی امتی گزر رہے ہوں گے،
पुल सिरात से जिस वक्त आपके उम्मती गुजर रहे होंगे, माँ ज़ल्लतिल क़दम, और पाँव फिसल रहे होंगे, तुरजा शफ़ाअतुहु, या रसूलल्लाह मैं भी ये अकीदा लेकर आया हूँ, उस वक्त आप हमारे गुनाहगारों की आप मेरी जो सिफारिश करना। कहते हजरत मोहम्मद बिन हरब बाहली, हजरत मोहम्मद बिन हरब हलाली आप फरमाते हैं कि जब वो एराबी ये सारे शेर पढ़ के सारा इस्तिगासा करके अपनी फरियाद छोड़कर जब वो चले गए, तो कहते मैं सारी बात सुनता रहा और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई, मैं आराम करना मैंने शुरू कर दिया। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ही मैं सो गया। तो थोड़ी देर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद बिन हरब, ये जो देहाती आया था, जाओ इसको तलाश करो और इसको ढूंढो और ढूंढ कर इसे ये कहो कि तुमने जो नबी पाक की बारगाह में सिफारिश की थी, हुजूर अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कर दी है और अल्लाह ताला ने मेरी सिफारिश को कबूल करके तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बड़ी मैं पते की बात करने लगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान करते हैं कि कल क़यामत वाले दिन मलाइका खाना काबा को दुल्हन की तरह सजाकर और इसको पकड़ कर जो है हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह में लेकर आएंगे। जिस वक़्त अल्लाह तबारक व ताला खाना काबा से ये कलाम करके फरमाएगा कि ए काबा, जिसने तुझे देखा, जिसने तेरे गिलाफ को बोसा लिया, जिसने तेरी दीवारों को हाथ लगाया है, ए काबे आज तुझे इजाजत है। जिसने तेरा तवाफ किया है, आज के दिन तूने जो है उसकी सिफारिश करनी है। तो खाना काबा अर्ज करेगा बारी ताला कि तेरी ये जितनी मखलूक है, इस मखलूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मतलब तेरे नबियों की सब भी हैं और तेरे नबियों के जो सहाबी थे उनकी सफ़े भी हैं और बाप जो लोग थे उनकी सफ़े भी हैं। तो ए बारी ताला मैं सबसे पहले इब्तिदा किससे करूं? मैं सबसे पहले इब्तिदा किससे करूं? सबसे पहले मैं किसके पास जाऊं? तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा तू मेरे नबी के पास जा, तू मेरे नबी के पास जा। खाना काबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा, हुजूर अलैहि सलातो व सलाम फरमाएंगे तो किस लिए आया है? वो अर्ज करेगा कि या रसूलल्लाह मुझे आज जो है शफाअत की इजाजत मिली है, मुझे अल्लाह की तरफ से सिफारिश की इजाजत मिली है। जिसने मेरा तवाफ किया, जिसने बोसे लिए, जिसने गुलाफे काबा को पकड़ा, तो आज के दिन मैंने उसकी सिफारिश करनी है अल्लाह की बारगाह से, जो है वो मुझे इजाजत मिल गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी जुमले हैं, बहुत जबरदस्त जुमले। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं जो है उस काबे से कहूंगा कि ए काबे तू बता कि जिसने तेरा तवाफ ना किया होगा, जिसने तेरा बोसा ना लिया होगा, जिसने गुलाफ को चूमा ना होगा, अब वो जो मेरा उम्मती होगा उसके बारे में तेरा क्या हुक्म है? उसके बारे में तू क्या करेगा? खाना काबा अर्ज करेगा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी, मैं अल्लाह की बारगाह से इजाजत लेकर आया हूँ और आपकी बारगाह में आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ कि जिसने मेरा तवाफ नहीं किया होगा, है खाने काबे का तवाफ नहीं किया होगा, गुलाफ को नहीं चूमा होगा, जाकर मेरे नबी को कह दो कि इनकी तो मैं, यानी जिन्होंने तवाफ किया उनकी तो मैं सिफारिश करूंगा, लेकिन जो बाकी रह गए हैं नहीं आ सके, किसी वजह से मजबूर थे, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आपको मालिक भी बनाया, मैंने आपको मुख्तार भी बनाया, मैंने आपको शफी भी बनाया है। ए प्यारे हबीब, आपने अपने उस उम्मती की सिफारिश करनी है, आपने उसकी शफाअत करनी है, उसका नाम ले लेकर बताना है। जिसका नाम लेंगे अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देगा। जो लोग वहां पे गए उनको पता है कि मुआजा शरीफ से सामने इस तरह जब गुजरते हैं तो सामने वहां पर एक सबज रंग की पट्टी लगी हुई है और उसके ऊपर एक हदीस पाक लिखी है। हदीस ये है कि शफाअती लि अहलिल कबाइरी, शफाअती लि अहलिल कबाइरी। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत में से जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे,
میری سفارش میری امت میں سے جو بڑے بڑے گناہگار لوگ ہوں گے کل قیامت والے دن میں ان کے حق کے اندر شفاعت کروں گا. شفاعتی لأہل الکبائر، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. آگے حدیث پاک سنیں. جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی صرف خانہ کعبہ جانا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت جو میرے اوپر واجب ہے. واجب کا معنی یہاں پہ ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور پھر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دارانی بعد وفاتی، جس بندے نے وفات کے بعد، جس بندے نے میرے وصال کے بعد، میرے بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس نے میری زیارت کی، جس نے میری زیارت کی، کانما زارنی فی حیاتی، گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے زندگی کے اندر میری زیارت کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ کے وصال کے بعد اگر کوئی بندہ روزہ پاک کے اوپر جاتا ہے، روزے پاک کے اوپر جاتا ہے اور جا کر حضور علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، علماء نے کہا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، جو بندہ سرکار سے ملاقات کر کے آئے، جو بندہ حج یا عمرہ کر کے آئے، حضور سے مل کے آئے، اجازت لے کر آئے، تو وہ کبھی یہ نہ کہے کہ میں سرکار کے روزے سے آیا ہوں، وہ یہ جملے کہے کہ میں سرکار سے ملاقات کر کے آیا ہوں، سرکار سے اجازت لے کر آیا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں سلام عاجزانہ طور پر میں عرض کر کے آیا ہوں. یہ عاجزی کے جب وہ جملے کہے گا تو ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری عطا فرمائے. ایک حدیث بات سماعت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جانی زائرا لا یہمہ الا زیارتی، کہ جو بندہ گھر سے نکلا، جو بندہ گھر سے نکلا اور صرف میری زیارت کے لیے آیا، ذرا توجہ سے، من جانی زائرن، جو بندہ گھر سے نکلا اور نکلتے وقت اس کی نیت صرف یہ تھی کہ میں نے نبی پاک کی زیارت کرنی ہے، میں نے روزہ پاک کی زیارت کرنی ہے، لا یہمہ الا زیارتی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی دنیا کا کوئی اور ارادہ نہیں تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، چلو کاروبار نہ ہوا تو وہاں پہ عمرہ بھی میں کراؤں گا، یا اس طرح فراڈ وغیرہ لگانا، وہ نہیں بات. فرمایا من جانی زائرن لا یہمہ الا زیارتی، جو بندہ میری زیارت کے لیے آیا اور اس کے دل کے اندر میری زیارت کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہ ہو، کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اوپر حق ہے، یہ میرے اوپر حق ہے کہ ان اکون لہ شفیعا، کہ میں قیامت والے دن اس کا نام لے کر اس کی سفارش کروں. یہ حضور علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت کی انتہا ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں، کئی کہتے ہیں جی درود نہیں پڑھنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نبی پاک سنتے نہیں ہیں. میں یقین کرے ایک وقت تھا میں بڑی بحث کرتا تھا ہر مسئلے کے اوپر، اب میں نے بحث کرنی چھوڑ دی ہے. میں نے بحث کرنی اس لیے چھوڑ دی، مجھے پتا ہوتا ہے کہ آگے کا بندہ جو ہے نا وہ بیوقوف آدمی ہے، زیادہ تر اس کے پاس علم ہے کوئی نہیں، اور ایسی جو ہے بونگیاں مارا. اب میں جتنی اس سے باتیں کروں گا نا یہ اتنی زیادہ گستاخیاں کرتا چلا جائے گا، تو اس لیے میں اس سے بات ہی نہیں کرتا. میں بس یہاں سے سنی یہاں سے بات نکال دی، لیکن جو ممبر ہوتا ہے اس کے اوپر میں ٹھوک کے جو ہے نا وہ دلائل بیان کرتا ہوں. ذرا توجہ سے سنیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میری زیارت کے لیے آیا ہے، میری زیارت کے لیے آیا ہے، میرے اوپر حق ہے کہ میں اس بندے کی سفارش کروں، میں کل قیامت والے دن اس بندے کی شفاعت کروں، اس کی سفارش کروں. تو کئی لوگ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے ہے، نعت شریف نہیں پڑھنی چاہیے، اور کئی لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں. ذرا حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر فاروق یاد رکھو، میرا جو امتی جمعے والے دن میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو انی اسمع صلاۃ اہل محبتی
میں عربی کا لفظ بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ جمعے والے دن ہے محبت کرنے والوں کا درود جو میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں. آگے پیچھے تو یہ کہ فرشتے پہنچاتے ہیں. فرمایا انی اسمع صلاۃ اہلی محبتی، محبت والوں کا درود جو ہے وہ میں خود سنتا ہوں. حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بظاہر تو ہم نے لوگوں کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ قبر کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں، بسیدہ ہو جاتی ہیں. یا رسول اللہ آپ پھر بھی سنیں گے؟ ذرا توجہ سے سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر یہ بات یاد رکھو، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں آنا یہ بھی میری امت کے حق کے اندر بہتر ہے، میرا دنیا سے بظاہر پردہ فرمانا یہ بھی میری امت کے حق کے اندر بہتر ہے. جب میں دنیا میں ہوں تو اللہ کے احکامات اپنی امت تک پہنچاتا ہوں، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو جو میرا امتی گناہ کرے گا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر یاد رکھنا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں. ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ مٹی اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبیوں کے جسموں کو تکلیف پہنچانا یہ زمین کے اوپر حرام ہے. جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے، تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں. ذرا پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ انبیاء چمکتے ہیں، ان کو نبوت ملتی ہے تو چمک مصطفیٰ کی ہے. اولیاء چمکتے ہیں، ولایت ملتی ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے. صحابہ چمکتے ہیں، ان کو صحابیت ملی ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے. اللہ کے جتنے ولی چمکتے ہیں، جتنے علماء چمکتے ہیں، ان کو جو علم کی خیرات ملی ہے چمک مصطفیٰ کی ہے. یا رسول اللہ مشرق والے چمکتے ہیں، مغرب والے چمکتے ہیں، شمال والے چمکتے ہیں، جنوب والے چمکتے ہیں. پوری کائنات کے اندر جتنی روشنیاں ہیں یہ ساری چمک مصطفیٰ کی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے کہ اسے کیا پتا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض کیا چیز ہے. اقبال نے کہا تھا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حبام شوق گر تیرا نہ ہو. میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب ہو رہا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. اقبال کہتے ہیں افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کرم بن کر وفا بن کر عطا بن کر سخا بن کر خدا کا نور اترا لامکاں سے محمد مصطفیٰ بن کر ہوئی انوار کی بارش. قدم رکھا محمد نے ہوئی کائنات کے اندر انوار کی بارش. قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. سامعین بہت اچھی بات نہ سبحان اللہ نے کہہ دوں. دیکھو میں اتنا بولن دیا تو ایک سبحان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑیاں روایتاں نے بڑیاں حدیثاں یقین کرو. میں ایویں نہیں کہندے کتاب پڑھ لو پکارو یا رسول اللہ. بندے دی عقل دماغ کھل جاندا پتہ لگدا ہے کہ صحابہ دا عقیدہ کی اور 1400 سال تو لے کے آئی تک کی مسلماناں دا عقیدہ ہی. حضرت ابو الخیر فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ گیا اور فرماندے نے جدوں میں اوتھے شہر چ پہنچیا شہر مدینہ چ پہنچیا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے. پہلا وہ یسرب سی لیکن سرکار دی برکت ہوئی وہ مدینہ بن گیا. پھر مدینہ ہی نہیں بن گیا بلکہ مدینہ طیبہ بن گیا سمجھئیے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جگہ سی صحابہ جو نوے نوے گئے تو انہوں نے جسمہ تے خارش پہ گئی.
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی کریے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نشان لائے نے، ایسا نشان اج بھی جگہ اتنے کے اندر موجود ہے، ایسا نشان لائے نے دور تک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتوں کی جڑی مٹی ہے نا وہ اپنے جسمہ تے مان لو کہ غبار المدینہ شفاء للجذام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جڑی مدینے پاک دی مٹی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیماریاں واسطے شفا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اندر بھی جو بیماراں واسطے شفا، کوڑ دا مریض ہے انہوں بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماندا ہے، کوئی بیماری ہوئے اج بھی لوگ مدینہ پاک جاندے نے۔ کئی مرتبہ میں خود مٹی جڑی منگوائی کہ مدینہ پاک دی انہوں کہندے نے خاکے شفا، خاکے شفا، ایک دی برکت ہے، نبی پاک دے قدم مبارک دی برکت ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ خیر ابو الخیر فرماندے نے کہ میں جدو روزہ پاک پہنچا اسی شہر چ پہنچا کہ 5 دن دی مینوں بھوک لگی ہی، بڑی مشکل دے نال اتنی مینوں بھوک لگی تے کہندے نے کہ جدو میں سرکار دی بارگاہ چ گیا سلام کیتا، سلام کرن تو بعد کہندے نے میں سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ کہ میں تہاڈا مہمان ہاں، میں کیاں تہاڈا مہمان۔ اتنے جائیے نا تے جگہ جگہ تے لکھا ہوندا ہے ہم ضیوف الرحمان و ضیوف الرسول، اے اللہ دے بھی مہمان آئے نے، اے اللہ دے رسول دے بھی مہمان آئے نے۔ جڑے حاجی حضرات جاندے نے عمرہ کرن جاندے نے اتنے بڑی بڑی فلیکساں تے لکھا ہوندا ہے۔ خیر حضرت ابو الخیر کہندے نے کہ میں جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تہاڈا مہمان، میں تہاڈا مہمان۔ تے ساڈے عام طور تے ہوندا ہے کہ جڑا بندہ غریب تو غریب بھی ہے نا، اگر وہ گھر کوئی آئی ہوئے نا وہ کی کوشش ہوندی کہ گھر کچھ نہ بھی ہوئے نا ادھار لے کے بھی چیز دینے، وہ کہندے یار میرا گھر مہمان ہے ہو سکتی برکت دے نال اللہ تعالی برکت دے دے۔ گل سمجھ آئی؟ جدو 5 دن دے مہمان سا یعنی 5 دن دی بھوک کیتی سرکار دی بارگاہ چ معاذ شریف سلام عرض کیتا تے کہندے نے مسجد نبی شریف دے نماز پڑھی، نماز تو بعد میں کلولے واسطے سو گیا۔ کہنے جدو میری اکھ لگی ہے تو میں ویکھیا کہ سجے پاسے ایک پاسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور حضرت امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیتا ہے، دوسرے پاسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور حضرت علی المرتضیٰ نے زور دے نال ہلایا اور فرمایا کہ اٹھ تینوں پتہ نہیں سرکار جڑے نے تیرے کول آ رہے نے۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو الخیر فرماندے نے حضرت علی المرتضیٰ نے جب میں نے اٹھایا تو میں اٹھ کے ادب دے نال کھڑا ہو گیا اور میں ہاتھ بن کے کھڑا ہوا، دیکھا تو پچھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سارے دے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نے اپنے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اندر حضور علیہ السلام نے ایک روٹی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا کہ روٹی کھاؤ۔ حضرت ابو الخیر فرماندے نے میں ایک لقمہ لایا بھوک لگی، دوسرا لایا، تیسرا لایا، جب ادھی روٹی ہو گئی نا تو فرماندے نے اس تو بعد جڑا میری اکھ کھل گئی، ادھی روٹی میں کھا دی ہے، اس تو بعد جڑے نے کہندے میری اکھ کھل گئی، وہ ادھی روٹی میں کھا رہا تو منہ چ چبا رہا، میرا منہ حرکت کرن دیا، منہ چ ذائقہ موجود ہے اور دوسری ادھی روٹی جڑی ہے نا وہ میرے ہاتھ دے اندر اسی طرح موجود ہے۔ ادھی روٹی میں خواب دے اندر کھا دی ہے اور سرکار دی زیارت بھی کر لی ہے اور دوسرا ادھا حصہ میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے۔ فرماندے نے کاش کہ مینوں جاگ نہ آندی، اسی طرح میں سرکار دی زیارت کردا رہندا اور سرکار دی بارگاہ چ اسی طرح لنگر کھاندا رہندا۔ اسی طرح اسی بھی کہنے ہیں تیرا کھاوا، ٹائم ہو گیا ذرا اچھی پڑھو، تسی بھی کچھ نہیں ہو چلا، ہفتے بعد آندے ذرا اچھی پڑھو، کچھ نہیں ہو چلا۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا علماء نے لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آندے نے، 70,000 شام نو آ کے کردے کی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے ارد گرد ہیں گھیرا بنا کے کھڑے ہو جاندے نے تے اپنے پر جڑے نے نا پر یہ سرکار دے روزے دے نال برکت واسطے مس کردے نے، اپنے پر سرکار دے روزے دے نال مس کردے نے تے جڑا ایک باری آندا ہے تے دوبارہ انہوں آن دا موقع نہیں ملدا۔ 70,000 صبح آندے نے تے شام نو چلے جاندے نے، شام نو نوی ٹولی آندی ہے تو پھر جڑا نا وہ بھی چلے جاندے نے تے عاشقان رسول اور اہل سنت و جماعت اور ویسے بھی الحمدللہ اسی نبی پاک دی نعتاں پڑھن والے ہیں، نبی پاک دا میلاد کرن والے ہیں اور کھل ڈول کے نعتاں پڑھن والے ہیں۔ کیوں اسی تے کوئی کسے دا صدقہ کھاندا ہے، کوئی کسے دا صدقہ کھاندا ہے، کوئی کسے دا صدقہ کھاندا ہے۔ ساڈے بزرگان دین فرماندے نے اسی تے کھانے ہیں یارو اللہ دے یار دا صدقہ، اسی تے کھانے ہیں یارو اللہ دے یار دا صدقہ تے جڑے کھاندے
پڑھے نے ذرا ایک شعر تے پڑھ لو پھر گل ختم کریے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا وہ پیچھے بہ کے ویکھن پتہ نہیں کر سکے کہن کی دے نے کہن کچھ بھی نہیں دیا کہہ رہے ہیں ایک ادھا شعر پڑھ لو میرے نال میرا بھی گلا بہ گیا میری بھی بس ہو گئی ہوئی ہے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیم اگر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سے جو تیرے لئی و سجاواں یا رسول اللہ. میں کیڑی سے اچھی پڑھو یار اچھی سجاواں جدا جدا عقیدہ نا اللہ دے نبی سانو اپنی بارگاہ چ بلان حج کریے یا عمرہ کریے ہیں سرکار اجازت دین اسی اتنے جائیے وہ اے شعر میرے نال پڑھن. جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر صدا کے تھوں لیا یا عاشقان رسول دا طریقہ کار یہی ہے. نعتہ پڑھ دی اسے واسطے نے کہ سرکار خود آن یا غلاماں نو اپنی بارگاہ وچ بلا لو. میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہو گادر توجہ نہ شعر سنو. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا پل پر سے گزرے گا وجد کرتے اور نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کے مود ٹائم بھی 10 منٹ ہوتے ہو گیا تو تسی بھی قسم پا لیے کیسی نہیں بولنا. دعا